बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अल अक़ीदतुत तहाविय्या, अक़ीदा तहाविय्या फ़ी बयान अक़ीदत अहल सुन्नत वल जमाअह, ये दूसरी क्लास है। अभी हम शुरू में ही हैं। पहला जुमला है इमाम अत्तहावी रहमहुल्लाह का, नक़ूलु फ़ी तौहीदिल्लाहि नक़ूलु फ़ी तौहीदिल्लाहि मुअतक़िदीन बितौफ़ीक़िल्लाहि इन्नल्लाह वाहिदुन ला शरीक लहू। आगे फिर एक एक जुमला आएगा और उसकी शरह में माशाअल्लाह इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ हनफ़ी रहमहुल्लाह ने सिर्फ इस जुमले की शरह में कितने औराक लगा दिए हैं। ये तकरीबन 10-15 औराक हैं। और फिर उनके कलाम की शरह के लिए समझने के लिए हमें मज़ीद शरह चाहिए। तो ये मतन है इमाम तहावी रहमहुल्लाह का, चंद औराक पर मुश्तमिल है, छोटा सा मतन है, लेकिन उसकी शरह 2 जिल्दों में है। इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफ़ी रहमहुल्लाह की ये 2 जिल्दें हैं। शरह अक़ीदा अत्तहाविय्या इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफ़ी रहमहुल्लाह की 2 जिल्दों में ये शरह मुकम्मल की है रहमहुल्लाह ने। और मतन छोटा सा है और ये पूरा अक़ीदा अहले सुन्नत है। और अक़ीदा अहले सुन्नत में जहाँ कहीं भी 72 फ़िरक़ों में से किसी भी फ़िरक़े ने मुखालफत की है तो उसका रद्द ज़िक्र किया है इमाम रहमहुल्लाह ने, और उसके मुकाबले में किताब व सुन्नत और सलफ़ सालिहीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के अक़वाल की रोशनी में सही मनहज बयान फरमाया है। तो ये तमाम अहले सुन्नत जो सहीहुल मसलक लोग हैं उनका ये मनहज है अक़ीदा अहले सुन्नत। इल्ला ये कि बाज़ 2-3 जगहों पर इमाम अत्तहावी रहमहुल्लाह ने उनसे ख़ता हुई है और अशाइरा मातुरीदिया के मौक़िफ़ की तायीद होती है वहाँ से, तो उसका रद्द किया है आइम्मा किराम ने, दूसरे आइम्मा किराम ने, क्योंकि मनहज अहले सुन्नत उसमें इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ भी किसी से गलती होगी मनहजी, चाहे इमाम है या छोटा तालिब इल्म है, उस गलती का रद्द किया जाएगा और उसे नसीहत की जाएगी। बाकी आइम्मा की गलती के बारे में मनहज पहले बयान हो चुका और आइंदा फिर क्लास आएगी तो उसमें बयान करेंगे कि आइम्मा अहले सुन्नत से अगर कहीं ख़ता हो जाती है तो उसका मनहज अलग है, कि मतलब उनको अहले बिदत की सफ़ों में शुमार करना जायज़ नहीं है और उस ख़ता की कहीं भी इत्तिबा नहीं की जाएगी, बल्कि उस ख़ता को रद्द किया जाएगा। तो पहली चीज़ जो है वो है तौहीद के, अल्लाह की तौहीद के बारे में नक़ूलु हम कहते हैं, मतलब हम एतक़ाद रखते हैं और हम कौल और फ़ेल, कौल एतक़ाद जो है उसमें ये कौल दोनों चीज़ों में आता है, फ़ेल में भी और एतक़ाद में भी। अल्लाह की तौहीद के बारे में हम एतक़ाद रखते हैं, मुअतक़िदीन कहते हैं, मुअतक़िदीन बितौफ़ीक़िल्लाहि अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ ये अक़ीदा रखते हुए कि अल्लाह वाहिद है, एक है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। ये ताकीद है पहले जुमले की कि अल्लाह एक है, ला शरीक लहू, नहीं है कोई उसका शरीक। ताकीद भी है और ये इस्बात है और ये नफ़ी है, क्योंकि तौहीद जो है, तौहीद हमने पहली क्लास में पढ़ा था, तौहीद मस्दर है। अत-तौहीदु ये मस्दर है अत-तफ़ईल के वज़न पर, अत-तफ़ईल, फ़अल युफ़अइलु
تفعیلاً توحید کا مصدر وحد یوحد توحیداً، وحد یوحد توحیداً ای تفعیلاً علی وزن تفعیل، تو یہ اس کا ماخذ ہے۔ تو لفظ توحید یہاں سے آیا ہے، لینگویج میں لفظ توحید یہاں سے ہے۔ وحد یوحد اس کا فعل ماضی، وحد فعل مضارع، یوحد۔ اس توحید ڈکشنری میں کسے کہتے ہیں؟ ہم ڈکشنری کی بات کر رہے ہیں، عربی لغت کی بات کر رہے ہیں، ابھی شرعی اصطلاح کی طرف بعد میں آئیں گے۔ لفظ توحید جو ہے یہ ہم اب ڈکشنری سے اٹھا کر لائے نا یہ چیز۔ وحد فعل ماضی، یوحد فعل مضارع، اور توحیداً یہ صرف صغیر جو ہے علم صرف میں ہم پڑھتے ہیں کہ فعل ماضی کا پہلا لفظ، فعل مضارع کا پہلا لفظ جو جس مصدر سے یہ آیا ہے وہ ہے توحید، یہ یہاں آئے گا توحیداً فہو موحد، فہو موحد، یہ فعل تو یہ اس کا اسم فاعل ہے، فہو موحد۔ تو سوال یہی ہے کہ توحید کا مطلب تو یہی ہوا کہ کسی بھی چیز کو ایک ماننا یا ایک کرنا۔ اب ہم توحید کی اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اگلے سبق میں جب داخل ہوں گے اسماء و صفات میں وہاں اس کا ذکر ہے، اور وہاں حلول ایک ہی ہے، یعنی انہوں نے حلول، وہ حلول جو یہود و نصارہ والا ہے وہ حلول مقید ہے، اور جو صوفیوں والا حلول ہے وہ مطلق ہے۔ تو حلول مطلق جو نا وہ زیادہ غلیظ ہے، کفر اس کا بڑا ہے۔ تو اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، آپ پوائنٹ در پوائنٹ چلیں گے نا ہم، تو آپ کو بہت ساری چیزیں ذہن میں بیٹھیں گی اور سمجھانا آئیں گی آپ کو، پھر درس دیتے ہوئے آپ کو توحید سمجھانی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اس کے توحید کے چیپٹر میں، توحید کے لیکچر میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں وہ مشائخ سے سن کر اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر پھر بیان کرتا ہوں اپنی طرف سے، یعنی اور ادھر ادھر کا میں مطالعہ نہیں کرتا سوائے اپنے مشائخ کے، سلف مشائخ کے۔ اور وہ بھی اکثر جو میرا مطالعہ ہے وہ وہی شروحات ہیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا یہ عقیدہ طحاویہ کی جو شروحات ہیں مشائخ کی، ان شروحات میں سے جو مجھے ملا وہ میں نے جمع کیا ہے۔ توحید کے موضوع پر سب سے پہلی چیز جو پلے باندھنی ہے وہ یہ ہے کہ توحید میں نفی اور اثبات بیک وقت پایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے نفی کے بغیر اثبات کیا وہ توحید نہیں ہے، وہ خبر ہے، اور خبر جو ہے مطلب آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ موحد بھی ہیں، آپ عابد تو ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ مشرک نہیں ہیں، کیونکہ مشرک بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور مشرک اور موحد میں یہ فرق ہے، دیکھیں ابھی میں مشرک جو ہے اس کے پاس اثبات ہے، دوبارہ توجہ فرمائیں، ہم نے کہا تھا مشرک اور موحد دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز میں کہ وہ اثبات کا مطلب کہ مشرک بھی اللہ کی عبادت کا اثبات کرتا ہے۔ مشرک اور موحد میں جو اختلاف ہے، اختلاف کی بنیاد ہے وہ نفی ہے۔ نفی، مشرک نفی کا انکاری ہے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفی اور اثبات دونوں کو بیک وقت جمع کرو۔ جب آپ اللہ کی عبادت کا اثبات کر رہے ہیں
تو توحید کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرو، نفی کرو. یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے، انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر، یعنی توحید اللہ پر ایمان ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہے. خالی اب مشرک کے ایمان کا بھی اس بات ہے قرآن میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. ایمان مشرک کا بھی ثابت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا ہے. تو ہم اس ایمان کی بات کر رہے ہیں کہ اس بات مشرک کے ایمان کا انکار نہیں ہے ہمیں. مشرک جو اللہ کی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار کرتا ہے، اللہ پر اپنے ایمان کا جو دعویٰ کرتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے. مشرک کا جو اللہ کو ماننے کے باوجود جو غیر اللہ کو اس کی عبادت میں شریک کرنا ہے، یا بعض مشرکین اس کی صفات میں بھی شریک کرتے ہیں غیر اللہ کو، یا اس کی صفات کا کہیں انکار کر دینا، ہم اس کا رد کرتے ہیں. کیونکہ اسلام اسی بد عقیدگی کی اصلاح کرنے آیا ہے. تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت ہے کہ کسی بھی نبی کو کسی ایسے جن مشرکین سے بھی واسطہ پڑا ہے، وہ سب اللہ کی عبادت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان کا بھی اظہار کرتے ہیں، بلکہ نبی اور نبی کے ماننے والوں کو بے دین کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اپنے اسی ایمان کی وجہ سے جس کا اس بات ہے. تو اصلاح کیسے ہوگی بدعقیدگی کی؟ نبیوں کے طریقے پر، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے توحید، عقیدہ توحید. اب ہم عقیدہ توحید کو ہی نہیں سمجھیں. ہمارے کتنے داعی ہیں، علماء ہیں جو عقیدہ توحید کو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میڈ ان سعودیہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایجاد ہے، نعوذ باللہ. کوئی بھئی ابن تیمیہ رحمہ اللہ 8ویں صدی کے ہیں، اور عقیدہ توحید وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. چلو آپ کو اگر چاہیے کہ ائمہ میں سے کون ابن تیمیہ کے علاوہ کون بیان کرتا ہے توحید؟ بھئی کتابوں کے نام ہے، ابن تیمیہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے رحمہ اللہ، اس وقت کی کتابوں کے نام ہیں. توحید ابن مندہ، توحید، کتاب التوحید بخاری کے آخری حصہ سارا کتاب التوحید، امام بخاری کو خواب آیا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہ وہ سکھا گئے ان کو بھی. کتاب التوحید ہے بخاری میں پوری، اور بخاری کب کی ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، ان کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. پھر پچھلی کلاس میں ہم نے اس پر کافی بات کی تھی. تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ توحید اور شرک میں کیا فرق ہے، اور پھر مشرک اور موحد کا فرق. اس سے بھی پہلے ہم توحید کو سمجھیں گے، کیونکہ توحید عربی زبان کا لفظ ہے. اب آپ کو وہابی برے لگتے ہیں، لیکن آپ اس لفظ کی تو تحقیق کیجئے، لفظ کیا ہے یہ؟ کیا اس لفظ میں اگر فرض کریں کہ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بعد میں کسی نے ایجاد کیا ہے، فرض کریں بعد میں آ گیا ہے بطور اصطلاح، پھر بھی اس کا معنی اور اس اصطلاح پر آپ غور فرمائیں. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تمام انبیاء کی دعوت، تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی نہیں ہے؟ لفظ توحید
پہ ہم جب غور کرتے ہیں، جب ڈکشنری میں جاتے ہیں، گرامر میں جاتے ہیں، اس لفظ کی کے اشتقاق کی طرف جاتے ہیں، تصریف کی طرف جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں توحید جو ہے تو یہ وحدانیت سے ریلیٹڈ ہے، وحد یوحد توحیدن، لیکن یہ کب بولا جائے گا؟ کب بولا جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ، کیونکہ یہ ہمیں ابواب الصرف جو ہے نا، گرامر، جب علم صرف پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر باب جو ہے علم صرف کا، اس کی خاصیت کا علم ہوتا ہے، اور ان معانی کا پتہ چلتا ہے جو علم اشتقاق سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں قاتل المسلمون، یوں کہیں گے قاتل المسلمون الکفار، مسلمانوں نے کفار سے قتال کیا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اس وقت بولیں گے جب کفار مسلمانوں سے لڑ رہے تھے اور مسلمان کفار سے، دونوں طرف سے لڑائی جاری تھی۔ اور اگر آپ یہی معنی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی تھی اور آپ نے لفظ استعمال کیا قتل المسلمون الکفار، تو مراد آپ کی کچھ اور ہے، لفظ آپ نے کچھ اور استعمال کیا۔ قتل المسلمون الکفار کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو قتل کیا۔ کفار، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کفار، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار تو قتل نہیں کر رہے تھے، مسلمان قتل کر رہے تھے۔ قاتل میں یہ ہے کہ دونوں فریق لڑ رہے تھے آپس میں، دونوں فریق ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ ہمیں لفظوں سے پتہ چلتا ہے۔ علم صرف ہمیں یہ فن سکھاتا ہے کہ قاتل، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دونوں فریق لڑ رہے تھے۔ اب یہ ہے ہمارے پاس وحد یوحد، اب قاتل کا مصدر ہے قتال، وحد یوحد کا مصدر ہے توحید۔ قتال کب ہوگا؟ جب دو فریق آپس میں لڑتے، اسے قتال کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توحید کب ہوتی ہے؟ جب، اب اس میں تو قتال میں جو معنی ہے قتل کرنے کا معنی ہے نا، اصل تو دونوں طرف سے قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کو قتال کہتے ہیں۔ اب توحید ہے وہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے وحدانیت کا۔ وحدانیت، تو لفظ توحید سے کون سی وحدانیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس سے لفظ توحید جو ہے وہ نفی اور اثبات، جب بیک وقت آپ جمع کریں گے تو پھر توحید بنے گا۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، میں نے مثال دی تھی پچھلی اس میں کلاس میں، دوبارہ دے دیتا ہوں۔ توحید، اب ہم کیونکہ معنی ہے کسی بھی چیز کو ایک ماننا، ایک ثابت کرنا، اس کے لیے توحید استعمال کیا جاتا۔ آپ نے مجھے کہا کہ وحد القلم فی جیبک، اپنی جیب میں ایک قلم رکھو بس۔ وحد فی الجیب القلم، اپنی جیب میں قلم کو ایک رکھو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ قلم صرف ایک رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں بنتا۔ وحد القلم فی الجیب، جب آپ نے لفظ توحید سے فعل استعمال کیا نا، وحد، مجھے حکم دیا وحد، تو آپ نے کہا کہ اجعل فی الجیب شیئا واحدا وہو القلم، اپنی جیب میں صرف ایک چیز رکھو اور وہ صرف قلم ہے، قلم کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ چابیاں، جیب میں صرف ایک قلم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ جب آپ نے مجھے توحید کے فعل سے آرڈر دیا وحد، تو میں نے کہا میری جیب میں تین قلم تھے، میں نے دو رکھ دیے اور ایک آپ کے سامنے
اپنی قلم جیب میں واپس رکھ دیا، اور میں نے کہا میری جیب میں ایک قلم ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنی جیب میں صرف ایک چیز رکھو، ایک چیز رکھو، قلم مطلب وحد، جب آپ نے مجھے کہا نا وحد القلم فی الجیب، اس کا مطلب جیب میں ایک قلم رکھو اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جیب میں۔ تو میں نے کہا میری جیب میں ایک قلم ہے۔ میں نے جب آپ کو جواب دیا وہ توحید کے سیغے سے نہیں جواب دیا، آپ نے مجھے جب حکم دیا تھا توحید کے سیغے سے حکم دیا تھا۔ اب میرے جواب میں اور آپ کے جواب میں، آپ کے حکم میں وہ فرق ہے جو ہم کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ آپ نے مجھے کہا گندم کھاؤ اور میں چنا کھا رہا ہوں، آپ نے مجھے کہا کہ جیب میں ایک قلم رکھو اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، وحد القلم، توحید کے سیغے سے آپ نے مجھے آرڈر دیا ہے وحد، اور میں نے توحید کے سیغے سے جواب نہیں دیا۔ میں نے کیسے جواب دیا؟ میں نے کہا فی جیبی قلم، میری جیب میں قلم ہے، میں نے خبر کے سیغے سے جواب دیا، اور میرے جواب میں توحید نہیں ہے، آپ کے آرڈر میں توحید تھی، توحید کی طلب تھی۔ تو میں نے جواب کیا دیا؟ میری جیب میں قلم ہے۔ تو میرے اس جواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قلم کے علاوہ چابیاں نہیں ہو سکتی، قلم کے علاوہ اور چیز نہیں ہو سکتی جیب میں، لیکن آپ نے جو صیغہ استعمال کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ قلم کے علاوہ کوئی اور چیز ہونی نہیں چاہیے آپ کی جیب میں۔ تو میں نے جس صیغے سے جواب دیا اس میں وہ توحید کا صیغہ نہیں تھا، اور ہم سے توحید کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور توحید کا صیغہ کیسے بنے گا؟ جب تک میں نفی نہیں کروں گا۔ اس بات تو ہے، میری جواب میں اس بات ہے کہ ایک قلم کا اس بات ہے، لیکن قلم کے علاوہ دوسری چیزوں کی موجودگی کی نفی نہیں ہے جیب سے۔ جب تک میں یہ نفی نہیں کروں گا، اپنے قول و فعل سے اس نفی کو ثابت نہیں کروں گا، میرا یہ جو جواب تھا جو وہ توحید نہیں بنے گا۔ بالکل ایسے ہی مشرک جو ہے وہ عبادت اللہ کے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اس سے پوچھو کس نے پیدا کیا تمہیں؟ کہے گا اللہ نے۔ قرآن میں ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ پر ہے، ان سے جب پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے۔ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے اللہ نے۔ سورج چاند کو کس نے مسخر کیا؟ کہیں گے اللہ نے۔ یہ مشرکین کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مطلب نفی اس بات ہے اس میں کہ ان کے شرک کے جہاں بھی ان کا ایمان پایا جاتا اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کے اندر اللہ کی عبادت میں شرک بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں شرک کو اور شرک یا نظریے کو نے اللہ کی عبادت میں شرک اور شرک یا اعتقاد نے ان کے اس ایمان کو تباہ کر دیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس کی تفسیر آپ پڑھیں ابن کثیر میں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ ان سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں فوراً کہتے ہیں اللہ نے۔ اور فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ وہ قوم نو والے بت، وہ آج میں بتا سکتا ہوں کس کس قبیلے میں کہاں کہاں پر وہ ہے، قوم نو والے بت۔ تو یہ مشرک کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ نفی کا انکاری ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے نفی سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو بات کر رہے تھے اللہ کی طرف بلا رہے تھے نا، اللہ کی طرف بلانے سے ان کو تکلیف نہیں تھی، تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کرنے سے پہلے کہتے تھے لا الہ،
नफ़ी की बात करते थे। तो उन्होंने यही मुतालबा किया कि आप जो है अगर बादशाहत लेना चाहते हैं बादशाह ले लें, शादी करना चाहते हैं हम पूरे अरब की खूबसूरत से खूबसूरत तरीन लड़की से आपकी शादी कर देंगे, बड़े दुनियावी मुतालबात रखे। लेकिन ये जो है आप जो है ये भी मुतालबा किया कि अपनी दावत में जो थोड़ा नरमी लाएं, कि आप हमारे बुतों को कुछ ना कहें, हमारे जो एतकादात हैं अकीदतें हैं उसको कुछ ना कहें, अपनी दावत देते रहें। भाई नबी की दावत उस वक्त तक मुकम्मल होती ही नहीं है जब तक नफ़ी का इकरार ना करवाया जाए, नफ़ी ना करवाई जाए गैरुल्लाह की इबादत से। तो मुशरिक नफ़ी का इनकार करता है और मुवहिद जो है वो नफ़ी और इस्बात दोनों को बैक वक्त जमा करता है। तो जब तक नफ़ी और इस्बात बैक वक्त जमा नहीं होंगे तौहीद नहीं बनेगी। इस्बात भी हो और नफ़ी भी हो। नफ़ी किसकी? गैरुल्लाह की इबादत की नफ़ी, और इस्बात अल्लाह की इबादत का इस्बात। तो ये तो हो गई तौहीद के हवाले से बात कि तौहीद जो है इसका मतलब ये है कि आप नफ़ी और इस्बात को बैक वक्त जमा करो, फिर आपका अकीदा, आपका ईमान, आपकी इबादत इस्लाम में कबूल हैं। वरना शिर्क की वजह से तमाम इबादत ज़ाया हो जाती हैं। ऐसे ज़ाया होती हैं जैसे ताज़ा वुज़ू करने के बाद आदमी किसी भी वुज़ू तोड़ने वाली कोई चीज़ हादिस हो जाए, मतलब थोड़ी सी भी हवा खारिज हो गई, चाहे जिस्म सारा तर था, तो वो वुज़ू गया तो इबादत गई। इसी तरह तौहीद में कहीं भी शिर्क आ गया, शिर्क अकबर, पूरा ईमान ज़ाया हो जाता है। और अगर शिर्क असगर हो तो उससे वो अमल ज़ाया हो जाता है जिसमें वो शिर्क की मिलावट हुई है। सवाल ये है, हमने तौहीद के बारे में ये तो समझ लिया कि तौहीद अरबी ज़ुबान में तौहीद कहते किसे हैं। दूसरी इसके बाद ये है कि हम कहते हैं अल्लाह की तौहीद की हम बात करते हैं। तमाम आइम्मा किराम ने अल्लाह की तौहीद की बात की है, अक़ीदे की किताबों में अल्लाह की तौहीद की बात होती है। तो अल्लाह की तौहीद का मतलब क्या है? सबसे पहला सवाल ये है कि क्या तौहीद, अल्लाह के नबी ने भी तौहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? कुरान में कहीं लफ्ज़ है ये तौहीद का? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? ये सवाल, इसका जवाब हमने पहली क्लास में मुख्तसरन दिया था, अब भी फिर दोहराई करवा देते हैं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है लफ्ज़ तौहीद का, कि कोई आप चाहते हैं कि इसी तरह तौहीद का लफ्ज़ दिखाएं, तो कुरान में लफ्ज़ तौहीद नहीं है। लेकिन कुरान सारे का सारा तौहीद है, सारे का सारा कुरान तौहीद है, क्योंकि साहिब कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जब भेजते थे तो यही तलकीन फरमाते थे कि सब लोगों को तौहीद की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का हुक्म दिया है, इसी तौहीद का हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को जब भेजा यमन, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की किताबुल ईमान में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन का गवर्नर भी बनाया और वहाँ का मुअल्लिम दाई भी बनाया, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे, इन्नका तअती लतअती कौमन, कि तुम एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो, अहल किताबिन, जो कि अहले किताब हैं। यमन फतह हुआ, वहाँ सब यहूद व नसारा थे, अहले किताब थे। अब अहले किताब को तो बड़ा फ़ख्र था अपने कि हमारे पास इल्म है, अल्लाह की किताब का इल्म है, हमारे पास नबी की तालीमात हैं साबिक़ा नबियों की। अब इन लोगों को दावत कैसे देंगे हम?
جو پہلے سے ہی دین کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارے لیے بھی ہم جو معلم ہیں یا داعی ہیں، خطیب ہیں، جو دیندار طبقہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، ہم ہر آدمی دین کا جذبہ رکھتا ہے۔ پورے ملک میں دیکھ لیں، چاہے وہ بدعت پر لگا ہو، اس میں بھی دین کا جذبہ ہے کہ وہ دین پھیلانا چاہتا ہے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے لوگ اہل کتاب ہیں، یعنی پہلے سے وہ دین کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین کے بارے میں ان کے پاس کافی معلومات ہیں۔ کہ دیکھا نا، کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے یہودی، پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، پھر تصدیق کرتے تھے کہ ہاں ہاں ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں سوال کرتے تھے، وہ پہلے سے ان کے پاس علم تھا ان چیزوں کا۔ تو اب ایسے لوگوں کو کیا دعوت دینی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہنا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ دو چیزیں، صرف لا الہ الا اللہ کی بات نہیں کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ نے ان لوگوں کو دعوت دینی ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ یہ جو ہے عربی کا لفظ ہے، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی تھی کہ وحد یوحد سے ہے أن يوحد اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، یہ ان مصدریہ ہے، یہ جب فعل مضارع سے فعل سے پہلے آتا ہے، یہ فعل اصل میں تھا یوحدون، تو جب یہ ان آ جاتا ہے تو یہ منصوب ہو جاتا ہے بحذف النون، اور یہ ان جو ہے اس کی وجہ سے اس فعل کا مصدر ترجمے میں لایا جاتا ہے۔ اس فعل کا مصدر کیا ہے؟ توحید، ان یوحد اللہ توحید، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ ان یوحد اللہ، توحید اللہ، اس کا مطلب ہے توحید اللہ، اللہ کی توحید۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی آپ نے ان لوگوں کو دعوت دینی ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ اب ہمارے کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمان بھائی، جب انہیں بات کریں آپ توحید کی، عقیدے کی، وہ کہیں گے یہ غیر مسلموں کو سکھائیں، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ انہیں آپ بات کریں لا الہ الا اللہ کا ترجمے کی بات کریں، لا الہ الا اللہ کی بات کریں، وہ کہیں گے ہمیں مسلمان کر رہے ہو۔ ہاں، اچھا، جب نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب جو ہے نا، ان کو کلمے پڑھاتے ہیں، اس وقت نہیں کہتا کہ مجھے کلمہ کیوں پڑھا رہے ہیں آپ، میں تو پہلے سے مسلمان ہوں، کیونکہ وہاں جو ہے شادی نہ خراب ہو جائے، جبکہ وہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کلمے پڑھانے کی۔ اور اس بات کا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ نبی کو حکم دیا کہ یہ جان لو، اس کا علم حاصل کر لو۔ تو اس توحید کی بات سے ہمیں جو ہے ہمیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے توحید کو، بلکہ یہ تو اس سے تو ایمان بڑھتا ہے، بصیرت آتی ہے آدمی کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا فرمایا؟ تو سب سے پہلی چیز جس کی آپ ان کو دعوت دیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دو چیزیں ہو گئی اب، توحید اور محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ لا الہ الا اللہ تو توحید ہے، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرما دی، لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث میں یہی الفاظ، اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ اس کا ترجمہ ہے اللہ کی توحید کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا۔ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔
ہمیں اب سوال یہ تھا کہ اللہ کی توحید کیا ہے، تو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، جس کی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، جس توحید کے لیے صحابہ کو بھیجا جا رہا ہے، جس توحید کے لیے بادشاہوں کو خط لکھے گئے ہیں، جس توحید کی وجہ سے دشمنی لگا لی اپنی قوم نے، جس توحید کے ساتھ کی مخالفت میں جنگیں ہو گئیں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے، اس میں نفی اور اثبات ہے، جہاں بھی توحید ہوگی اس میں نفی اور اثبات ہوگا۔ حالانکہ ہم نے بات کرتے ہوئے توحید کا لفظ استعمال کیا، وہاں بھی نفی اثبات کی شرط لگ گئی، بات کرتے ہوئے لینگویج میں بھی۔ تو یہ تو عقیدہ ہے، دعوت ہے۔ دوسری بات جو فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا توحید و سنت، تو ہماری دعوت کیا ہے؟ توحید و سنت۔ توحید و سنت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی ہے، صحابہ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے محمد رسول اللہ، چلو لا الہ الا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے ترجمے میں لا الہ الا اللہ فرمایا، محمد رسول اللہ کا مطلب آپ نے نکال لیا سنت۔ ہاں، توحید و سنت، میں نے کہا لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ سنت ہے۔ اب یہ محمد رسول اللہ سنت کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس بات کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی رسول جو ہم نے بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ اور اسلام کیا ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اسلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، یا تو وہ ہے مسلمان لیکن اس نے طریقہ چھوڑ دیا، 72 فرقوں میں سے کسی بھی ایک فرقے کے مسلک پر چل پڑا، تو اس نے سنت چھوڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے، سنت کا مطلب طریقہ ہے۔ تو یہ لمبی بحث ہے سنت والی، تو انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے آئے گی کہ ہمیں ہماری دعوت کا جو عنوان ہے وہ توحید و سنت ہے، کہ اللہ کی توحید، اور وہ بھی توحید عبادت۔ توحید عبادت، توحید کی اقسام آئیں گی، اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں جہاں کہیں بھی لوگوں نے اپنے اصول ڈال دیے ہیں یا بدعت کی ایجاد کی ہے اور اپنے اپنے مسالک کو بنا کر اس کی دعوت دینا شروع کر دی ہے، اس کا رد کرنا توحید کے ساتھ ساتھ توحید میں ہر شرکیہ عقیدے کا رد ہے، اور سنت میں ہر بدعت کا رد ہے۔ تو یہ پھر جا کے آپ کا منہج سچا اسلام بنے گا۔ خالی یہ کہنے سے نہیں، جو ہوا سماکم المسلمین، ہم تو مسلمان ہیں، کچھ نہیں ہے، خالی یہ کہنے سے آپ صاف پاک صاف نہیں ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اپنے بس کچھ لوگوں نے یہ دعوت شروع کی ہے کہ جی کچھ نہ کہو اپنے آپ کو، نہ اہل حدیث کہو، نہ اہل سنت کہو، نہ کچھ کہو، اور کیا کچھ نہ کہنے سے آپ کی صفائی ہو جائے گی؟ کچھ نہ کہنے سے آپ، میں تو مسلمان، اب قادیانی بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو اس سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ قادیانی کو تو ہم قادیانی کہیں گے۔ ایک آدمی خارجیوں کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کچھ نہ کہو اپنے آپ کو، کچھ نہ کہو، کسی کو خارجی نہ کہو۔ وہ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں اگر یہ حقیقت بیان کرنے لگ جائیں گے تو میں بے نقاب ہو جاؤں گا، اس لیے وہ دعوت دیتا ہے کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ بھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے تو اب کس طرح پتہ چلے گا یہ خارجی ہے، کل ہمیں دھماکہ کر کے مار دے، خودکش حملہ کر کے؟ ہاں، وہ بھی مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم تو اسے بھی مسلمان مانتے ہیں، لیکن ہے وہ خارجی۔ ایک رافضی ہے، سینے میں اس کے صحابہ کا، اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر گندا عقیدہ بھرا ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ ہاں، یہ بات
دیکھیں تحزب جو ہے وہ اسلام میں منع ہے، چاہے آپ کا قرآن کا نام لے کر تحزب کر لیں، تحزب ایک عملی چیز ہے کہ آپ گروہ بندی، یعنی باقی آپ نسبت اپنی کرنا، ایک حق کی طرف نسبت کرنا، یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ تو واجب ہے۔ آپ مطلب اپنی نسبت کرتے ہیں سلف صالحین کی طرف، سلف صالحین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، تو یہ نسبت یہ تو واجب ہے۔ آپ کون ہو جی؟ آپ کہیں گے میں سلفی ہوں، کہ جب ہر آدمی کوئی کہتا ہے میں اپنے فرقے بنا رکھے ہیں لوگوں نے، اپنی اپنی پہچانیں بنا لی، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سلفی ہوں۔ تو اپنے آپ کو سنی کہنا، اگر اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اس کو السنہ کہا جاتا ہے، اس پر چلنے والے کو سنی کہا جاتا ہے، تو یہ واجب ہے، فرض ہے، آپ اپنے آپ کو سنی کہیں، سلفی کہیں، کیونکہ سلف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ اور اگر کوئی تنظیم ہے، وہ کوئی گروہ ہے جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور عقائد ان کے خارجیوں والے ہیں، عقائد ان کے گمراہ کن ہیں، آپ اس تنظیم کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس تنظیم کے لوگوں کو جو ہے نا معیار حق سمجھتے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ کسی بھی دوسرے فرقوں کی طرح ہے۔ تو آپ معیار حق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بنائے گئے ہیں اللہ نے قرآن میں، ان کی طرف نسبت کرنا فرض عین ہے۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو اہل سنت کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا ساتھ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو اپنا مسلک سمجھتے ہیں، ائمہ کرام، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو یہ فرض ہے۔ اہل سنت بننا، اہل سنت اپنے آپ کو کہنا، یہ فرض ہے، کیونکہ اصل اسلام ہی وہی ہے۔ اسی طرح اہل حدیث، اگر اہل حدیث کا مطلب ہے کوئی گروہ، کوئی علاقائی گروہ جن کے عقائد خراب ہیں یا جن کے اندر 100 خرابیاں ہیں، یا بہت نیک لوگ ہیں لیکن وہ صحابہ تابعین تو نہیں ہیں، تو شخصیات کی طرف نسبت کرنا ہے اگر مقصد ہے آپ کا، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے علاوہ، خیر القرون کی شخصیات کے علاوہ، اگر کسی دوسرے آج کل کی شخصیات، چاہے وہ علماء، برحق علماء ہیں، شخصیات کی طرف اگر نسبت کرنا جائز ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، پھر ان کے تابعین، ان کی اتباع کرنے والے خیر القرون کے تابعین، ائمہ معروفین، پوری امت میں جن کی ثقافت پر، جن کی عدالت پر، جن کی امامت پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ان کی عدالت، ائمہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، تو ان کی طرف نسبت کرنا ہے تو یہ تو بالکل جائز اور فرض ہے۔ اور موجود شخصیات جو آج کل کی شخصیات یا کسی گروہ فرقے کی طرف اگر کوئی نسبت کرنا تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب ہاں دیکھیں، اب یہ آسان سی بات ہے، میں نے ابھی تک جو آپ کو جواب دیا اس میں میں نے اگر شخصیات اگر کوئی جائز سمجھی ہیں، وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شخصیات اور تابعین، جن کے بارے میں کہیں اختلاف، اہل سنت کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اہل سنت کی جو نسبت ہے وہ حق کی طرف نسبت ہے، حق، اور جو معیار حق لوگ ہیں جن کو ہم نے نہیں بنایا معیار، ایک تو نا میری کسی شیخ سے عقیدت ہے، میں اس کو معیار حق، میں تو اس کی طرف نسبت کرنے کو فخر سمجھوں گا، اس کو یہ جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ چاہے آپ کا جو عالم ہے، آپ کا شیخ علماء حق میں سے ہے، لیکن معیار حق تو نہیں ہے۔ معیار حق صحابہ کی شخصیت معیار حق ہیں، لہٰذا اہل سنت جو ہیں حق اور معیار حق کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور اہل بدعت کی جتنی بھی نسبتیں ہیں آپ اس میں غور کر لیں، کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی نسبت نہیں ملے گی جو حق کی طرف ہو، یا تو وہ کسی بدعتی شخصیت کی طرف نسبت ہے، ان کی کسی شخصیت کی طرف نسبت ہے جو کہ معیار حق نہیں ہے، چاہے وہ عالم اہل حق میں سے ہے، لیکن ان کی نسبت اس شخص کی طرف وہ معیار حق نہیں ہے، یا ان کی نسبت جو ہے بدعت کی طرف، بذات خود ایک بدعت کی طرف نسبت ہے۔ جیسے خوارج کی نسبت کس طرف ہے؟ بدعت خروج کی طرف ہے۔
ایک شخص کی طرف نسبت ہے. تو اہل بدعت کی تمام نسبتیں وہ یا تو بدعات کی طرف ہیں یا ایسی شخصیات کی طرف ہے جو بدعات کے امام ہیں، یا پھر ایسی شخصیات جو کہ خود تو اہل بدعت میں سے نہیں تھے یا لیکن وہ معیار حق بھی نہیں تھے، ائمہ کا درجہ بھی نہیں رکھتے تھے، یا ائمہ کا درجہ اگر رکھتے بھی تھے تو وہ معیار حق نہیں ہے، ان کی طرف ایسی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. تو آج کی کلاس یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. آگے اہم موضوع آ رہے ہیں توحید کے حوالے سے، جس کی وجہ سے آپ کی دعوت میں اور آپ کے کنسیپٹ میں منہج حق اسلام اور توحید و سنت کے منہج کے کنسیپٹ میں مضبوطی آئے گی. تو انشاءاللہ وہ اہم چیزیں ہیں، اگلی کلاس میں ہم ان کو پیش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.